मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर हमें कुरान मजीद समझने के लिए इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 14वां पारा सूरह अन-नहल की आयत नंबर 114 से आगे अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अन-नहल आयत नंबर 114। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैताता व दम्मा व लहमल खिंजीरा व मा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह फ़मनित्तुर्रा गैरा बाग़िन वला आदिन फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। इस आयत को कल भी हमने कुछ पढ़ा था। इन्नमा बेशक जो हर्रमा हराम किए अलैकुम तुम्हारे ऊपर अलमैताता। पिछली आयत में अल्लाह ने कहा था कि अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से जो हलाल और पाकीज़ा है वो खाओ और उस ज़ात का शुक्र अदा करो, और शुक्रगुज़ार तभी होगे कि अगर तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की इबादत करने वाले हो, उसी को अपना रब मानने वाले हो। और अब अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि जिन चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम फरमाया, अलमैताता मुर्दार, कोई भी चीज़ है जो मर जाए वो हराम हो जाती है, वद्दमा और बहता हुआ खून, वल्लाहमल खिंजीरा और सूअर का गोश्त, ये अल्लाह ने हराम कहा। वमा उहिल्ला और जो हलाल किया गया हो या जिसके ऊपर आवाज़ बुलंद की गई हो, लिगैरिल्लाहि बिह, उसके साथ गैरुल्लाह की, यानी कोई ऐसा जानवर जो गैरुल्लाह की तरफ मंसूब हो या गैरुल्लाह का नाम लेकर उसको ज़बह किया जाए, किसी बुत का, किसी इंसान का, किसी फरिश्ते का, किसी जिन का, किसी का, तो वो हलाल चीज़ भी हराम हो जाती है। फ़मनित्तुर्रा, बस जो कोई इज़्तरारी कैफियत में हो, बेबस हो जाए, गैर बाग़िन, वो बागी ना हो, वो हद से निकलने वाला ना हो, वला आदिन, और ना ही वो ज़्यादती करने वाला हो, फ़इन्नल्लाहा, तो पस बेशक अल्लाह गफ़ूरुर रहीम, वो बख्शिश वाला है। यानी जो जिसके दिल में बगावत नहीं है लेकिन वो मजबूर हो गया है ऐसे हालात में कि उसको हलाल मुयस्सर नहीं है, तो वो दिल में उसको कराहत महसूस करते हुए अल्लाह ने ये सारी चीज़ें जितनी ऊपर अल्लाह ने हराम बताई हैं ये उस पे हलाल की गई हैं। वला आदिन, और वो ज़्यादती करने वाला ना हो, यानी कि सिर्फ़ इतना सा वो इस्तेमाल करे, इतना सा उस चीज़ को खाए कि जिससे उसकी ज़िंदगी बच जाए। अगर एक नवाले से बचती है तो एक नवाला खाए, अगर 2 से बचती है तो 2 खाए, 3 से बचती है 3 खाए, इसके बाद ना खाए, यानी कि वो ज़्यादती ना करे। तो अल्लाह की ज़ात बख्शने वाली है, क्योंकि अल्लाह को तो पता है कि इस बंदे के जो ये हराम खार है इसके ऊपर जो है वो क्या कैफियत है, तो वो उससे बढ़ने वाला ना हो। तो ये देखिए अल्लाह की ज़ात कितनी करीम है कि ये पाबंदी लगाने पे भी फिर भी जब इंसान अपनी जान बचाने के लिए उसको अगर कोई ज़रूरत होती हो तो अल्लाह की तरफ से रुख्सत है, मगर दिल से उसको समझे कि ये मैं इसलिए खा रहा हूँ कि मेरा इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, मुझे रिज़्क़ हलाल कहीं से मुयस्सर नहीं है, ऐसा घिर गया किसी जगह पे है, और वो उतना ही इस्तेमाल करता है जितना उसकी जान बच जाती है। तो अल्लाह की ज़ात बख्शने वाली जो है वो रहम करने वाली है। वला तक़ूलू, और ना कहो, लिमा, उस चीज़ के वास्ते, तसिफु, बयान करती हैं, अलसिनतुकुम, तुम्हारी ज़बानें, अलकज़िबा, झूठ। यानी इस आयत को जो हम पढ़ने लगे हैं इसको हमने पिछली आयत के साथ जो है वो जोड़ के समझना है। वला तक़ूलू, और न कहो, लिमा, उस चीज़ को, तसिफ़ा, बयान करती हैं, अलसिनतुकुम, तुम्हारी ज़बानें, अलकज़िबा, झूठ। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि अपनी ज़बान से यूं ही झूठी बातें न कहा करो, झूठी बातों को अपनी ज़बान पे न लाया करो। किस चीज़ के बारे में? हर चीज़ के बारे में। और स्पेशल अल्लाह की ज़ात फरमा रही है हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन, कि ये हलाल है और ये हराम है। अब ऊपर अल्लाह ने कहा है, इसमें आपने देखे कल भी यहाँ आपने ज़िक्र किया, हमने इसको वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह, कि जो
غیر اللہ کے نام پہ منسوب کیا جائے، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے جس کو ذبح کیا جائے، وہ بھی اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ وہ ایمان والوں پہ حرام ہے۔ تو اب اس کے لیے حجتیں اور دلیلیں تلاش کرنا یہ آج کے دور میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہ بھی ویسے بھی کہ حرام اور حلال کا جو حق ہے یہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ علماء یہود جو تھے، یہود نصارہ کے جو علماء تھے، وہ اپنی وقتی ضرورتوں کے تحت حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا کرتے تھے۔ آج بھی دیکھیں یورپ میں ان کے فتوے موجود ہیں، شراب ان کے آپ اگر 400 سال 500 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ حرام تھی۔ اس کے بعد انہوں نے خود ہی جب دیکھا کہ اس کی تجارت میں نفع ہے اور اس کو چلانے میں جو ہے وہ بہتری ہے، انہوں نے دنیا کو آگے کر دیا جو دنیا کی معیشت تھی، اور شراب کو حلال کر دیا۔ اور وہاں پہ اب شراب، وہ جو کچھ مذہبی طبقہ ہے ان کا اسٹرکٹ ہے، اس کو چھوڑ کے باقی سارے حلال سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح سور کا گوشت دیکھیں وہاں پہ عام ہے، کیا ہے کہ اس کی تجارت میں منافع ہے۔ تو کوئی بھی کام جس میں دنیاوی منافع ہے، ایون وہاں پہ بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پہ جسم فروشی حلال ہے، عورتیں اپنے جسم فروش کر سکتے، کیوں؟ گورنمنٹ کو ٹیکس جاتا ہے۔ شراب بیچتے ہیں، گورنمنٹ کو ٹیکس جاتا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا ہے کہ ہم بھی بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں۔ پچھلا بجٹ جو پنجاب کا ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آن ریکارڈ موجود ہے، اس میں اسپیشل دکھایا گیا ہے کہ شراب کی خرید و فروخت اور اس کی جو بنانا ہے اس سے 1 ارب آمدنی ہوئی ہے، بجٹ میں باقاعدہ لکھ کے ظاہر کیا گیا ہے۔ تو آمدنی کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ حلال اور حرام جو کوئی کہتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور اللہ ہی جس چیز کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ تو انسان کی زبانیں جو ہیں وہ اپنے منہ سے جھوٹ نہ نکالیں کہ یہ حلال ہے یہ ہی حرام ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ لتفترو، افطرا باندھتے ہیں، اللہ الکذب، اللہ کے اوپر جھوٹی۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے، حلال چیز کو حرام کہتا ہے اور حرام کو حلال کہتا ہے، تو وہ اللہ کے اوپر جھوٹا جو ہے وہ افطرا باندھتا ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یفترون، افطرا باندھتے ہیں، اللہ، اللہ کی ذات پر، الکذب، جھوٹی، لا یفلحون، وہ ناکام لوگ ہیں، وہ نامراد لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کے اوپر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ حلال کو حرام، اور تعویلیں پیش کرتے ہیں مختلف قسم کی کہ یہ تو نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ ہمارے اپنے گاؤں کا ایک اپنا واقعہ، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، ایک مزار تھا، اس کے اوپر ایک وہ تھا، مینڈا تھا، یعنی کہ بھینس تھی۔ تو وہ جدھر جاتا تھا، جس کی فصل میں جاتا تھا، لوگ بڑے خوش ہوتے تھے، کہیں مر کھپ گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کسی نے حلال نہیں کیا، کھایا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ یہ سارے کام حرام ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں، ان کو اپنے اوپر حرام کرنا بھی گناہ ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ حلال چیزوں میں سے کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہے، کوئی اوجری پسند کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی اور چیز پسند کرتا ہے، لیکن اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ کیونکہ اس کی مثال آپ کو پیچھے ہم نے پڑھی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اوپر کچھ چیزوں کو کہ میں یہ دنیاوی لذت نہیں لیتا، کچھ علماء کا خیال ہے کہ شاید ان کو کوئی ایسا عارضہ تھا جو نہیں کھاتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس کو حرام نہیں سمجھا تھا۔ تو آج بھی ہمیں جانور کے مختلف جو ہم گوشت کھاتے ہیں یا چیزیں کھاتے ہیں یا اور کوئی دنیا کی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں پسند الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو حرام نہیں سمجھتے، کسی کو کھانے کو غلط نہیں سمجھتے۔ جب ہم اس کو غلط سمجھیں گے تو پھر ہم اس میں آتے ہیں۔ تو جو کوئی افطرا باندھے گا اللہ پہ جھوٹی، تو وہ نامراد ہوگا، اس دنیا میں بھی نامراد ہے اور آخرت میں بھی نامراد ہے۔ متاع قلیل، بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب جو ہے وہ دردناک ہے۔ یعنی دنیا میں جھوٹ بول کے، اس طرح کی یہ تجارتیں کر کے، ان سے حرام چیزوں سے پیسے کما کے، یا حرام چیزوں کو حلال کہہ کے کہ یہ اس طریقے سے جائز ہیں جی، آ کے اس کو چڑھاوے چڑھائیں اور کہیں دور دور جا کے کسی بھی خاص جگہ پہ جا کے جانوروں کو ذبح کریں۔ اور کھانے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ جو ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ کیوں نہ کھانے والے ہمارے اپنے عزیز رشتہ دار غریب لوگ ہوں، اور کیوں نہ یہ پیسہ جو ہم خرچ کرتے ہیں، جو صدقہ دیتے ہیں، بجائے کسی تیسرے بندے کو جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، کسی تیسری ہستی کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو دیں، تاکہ ہمیں دوہرا اجر بھی ملے، اپنی قرابت داری کا بھی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ اس طرح کے جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں، ان کو دنیاوی فائدہ تو تھوڑا سا مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی اور دنیا کا مال و دولت بھی تھوڑا ہے۔ تو یہ جو جھوٹ ہے نا، یہ دنیا کا وقتی فائدہ تو دیتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے دردناک عذاب کی طرف یہ جھونک دیتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے اوپر، ہادو، جو یہودی ہوئے،
حرمنا حرام کیا ہم نے یعنی اللہ کی ذات نے، ما قصصنا وہ جو چیزیں ہم نے بیان کی، علیکا آپ کے اوپر، من قبل اس سے پہلے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو حرام اور حلال کی یہ آیت ہے، یہ اس مفہوم کے ساتھ ہم چوتھی دفعہ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، اور یہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد شاید یہ نہیں ہے۔ تو یہ مکی صورتوں میں بھی آئی ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہم نے مدنی صورتیں پڑھی ہیں اس میں یہ آئی ہے۔ تو وہاں پہ یہودیوں نے یہ کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو کہتے ہیں کہ ساری چیزیں حلال ہیں جو چیزیں آ رہی ہیں ہمارے اوپر، تو یہ چیز حرام تھی اور ان کی تورات میں۔ تو اللہ کی ذات اس آیت میں اس کی وضاحت فرما رہی ہے کہ وہ لوگ جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کی، یعنی اللہ نے ان کے اوپر کچھ چیزیں واقعی حرام کی تھی جو ہم نے بیان کی آپ پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیچھے اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ الانعام میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے ان کو سزا کے طور پہ جو وہ کھر والے ہیں جانور ان کو حرام کر دیا، ان کے اوپر جانوروں کی چربی حرام کر دی ان کے اوپر، سوائے اس کے جو پشت میں ہوتی ہے یا جو ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوتی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا سورہ انعام میں۔ لیکن اللہ نے کیوں کیا تھا؟ اس وقت بھی اللہ کی ذات نے فرمایا تھا بوجہ ان کی نافرمانی کے یہ سزا کے طور پہ ان کو کیا گیا، اور اس امت میں تو الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسی چیز سزا والی نہیں آئی نا، تو اس لیے اللہ کی ذات ان کو کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نے حرام کیا تھا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے پہلے آپ پہ بیان کیا ہے سورہ انعام میں جو ہم نے پڑھا تھا، وما ظلمناہم اور نہیں ہم نے ظلم کیا، یعنی اللہ کی ذات نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا ان حلال چیزوں سے روک کے، ولیکن اور لیکن کانو وہ تھے انفسہم خود اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرنے والے، انہوں نے خود اللہ کے ساتھ جو ہے وہ گناہوں میں ایک حد سے بڑھ گئے، تو سزا کے طور پہ پھر اللہ نے ان پہ کچھ چیزیں جو حلال تھیں وہ حرام کر دی، لیکن وہ ان کے لیے تھیں، وہ مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کے لیے نہیں تھے۔ ثم پھر ان ربک بے شک آپ کا رب للذین ان لوگوں کے لیے عملو جنہوں نے عمل کیے السوء برائی کے بجہالت جہالت میں۔ اب اللہ کی ذات اپنا کرم جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے جہالت میں، جہالت وہ ہوتی ہے جب علم نہیں ہوتا، جیسے ہم بھی یہاں کئی دفعہ عرض کرتے ہیں کہ جب قرآن کے ہم نے نہیں سمجھا تھا، اس کو نہیں پڑھا تھا، تو جہالت میں نادانی میں اتنے غلط کام ہوئے، اتنے شرک کے کام ہوئے ہیں جس کی ہم ہر وقت اللہ کی ذات سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کی ذات ایسے ہی ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اپنی اس کریمی کو ظاہر کر رہی ہے اپنی اس آیت سے کہ پھر بے شک آپ کا رب جو ہے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے گناہ کیے، شرک کر لیا، کوئی اور گناہ کر لیا بجہالت کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی علم نہیں تھا، انہوں نے قرآن سے دور تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کو نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے نادانی میں جہالت میں وہ کیے، ثم تابو پھر انہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد کہ انہوں نے وہ گناہ کر لیے، جب انہیں پتہ چلا کہ یہ جہالت کی بات ہے، اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، اللہ نے ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائی، اللہ نے ان کو قرآن کی حکمت عطا فرمائی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے فوراً توبہ کی اپنے کی، اس پہ اڑے نہیں رہے، اس کے جواز نہیں ڈھونڈتے رہے کہ یہ جواز تھا وہ جواز تھا، نہیں، ایون آبا و اجداد کو کرتے دیکھا، لوگوں کو کرتے دیکھا یا خود کیا، اس کے بعد جیسے ہی ان کے پاس علم آیا اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی یہ کرنے کے بعد، وَأَصْلَحُ خالی توبہ نہیں کرنی، وَأَصْلَحُ پھر اس گناہ کے قریب نہیں جانا، پھر اپنی اصلاح کر لینی ہے، نیک اعمال کرنے ہوتے ہیں، یعنی اس گناہ کے بدلے میں ہم نے نیکیوں کو بدل لیا اور پھر اصلاح کر لی اپنی کہ اب جو ہے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرما دیا۔ ان ربک بے شک آپ کا رب، ہم سب کا رب، من بعد اس کے بعد لغفور الرحیم یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب بھی انسان سے کوئی غلطی ہو، اللہ کی ذات اس کو علم عطا فرما دے کہ یہ دیکھیں میرا کام طریقہ کار یہ جو ہے یہ جہالت پہ مبنی تھا، اللہ سے معافی مانگے دے، دیکھیں اللہ کی ذات جو ہے وہ خود گارنٹی دے رہی ہے کہ اگر توبہ کر لو گے جو جہالت میں نادانی میں گناہ ہو گئے ہیں ان کے، اور اس کے بعد اپنی اصلاح کرو گے، یعنی دوبارہ ان گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوگے اور ان کو برا ہی سمجھتے رہو گے، تو بے شک آپ کا رب جو ہے وہ ضرور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب لک الحمد